अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। बल्कि खुशबाश का लफ्ज़ कहना बहुत ही गलत होगा। बहुत सुबह सुबह मैं ये वीडियो बना रही हूँ रोज़ा रखने के बाद, इसलिए जो है वो आपको अगर बैकग्राउंड से कोई शोर सुनाई दे तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबूतों के साथ कोई भी आपको नहीं बताएगा। यकीन करें कि मेरी तो टांगें इसलिए भी कांप रही हैं क्योंकि जब हम आपको ज़ुबानी कलामी कोई बात बताते हैं तो डेफ़िनेटली लोगों का हक़ है, वो सबूत मांगते हैं, और सबूत उनको जब दिखाते हैं तो ये भी डर होता है कि किसी की हसास मालूमात आपके साथ शेयर करना, मतलब ये एक आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है। आज के वीडियो में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सबूत के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक तो मैंने आज के वीडियो में आपको बताना है कि खान साहब की जो टीम है ना, इन्होंने खान साहब को बहुत रुलवाया है। इन्होंने खान साहब को उल्टे सीधे मशवरे दे दे के ऐसे फंसवाया है, और उसमें एक जो सबसे सरफहरिस्त है ना, वो है जी फवाद चौधरी। फवाद चौधरी की आज तीन ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए उनके रास्ते में रोड़े अटका दिए हैं, उनको उन्होंने फंसवा दिया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो तीनों क्या हरकतें हैं उनकी, तीनों क्या बयानात हैं जिसमें वो जानबूझ के ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खान साहब को फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लाइयाँ किते होर ते वदाइयाँ किते होर वाला सिस्टम वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है वो खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से, खुदा न खास्ता कि वो खातून अव्वल नहीं रही हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। उसके भी कुछ सबूत मेरे पास आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि उन्होंने इमरान खान को छोड़ के वापस रजू कर लिया है अपने एक्स हस्बैंड यानी कि खावर मानिका साहब से। और क्या है ये सारा मामला, क्या है ये सारी डिटेल्स, ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फवाद चौधरी का मामला बता देती हूँ। देखिए, आप मुझे बताएं कि एक पार्टी का एक बयानिया है और ये कैसे हो सकता है कि रोटी को कोई चोची कहता हो। सबको पता है कि पार्टी का एक बयानिया है और हमने उस बयानिए के ऊपर कायम रहना है। अब देखें कि पहले दिन से जब से इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है या जो कुछ भी हुआ है, उसमें इमरान खान का एक बयानिया है, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो एक ही लेटर बार बार लहरा रहे हैं, वो अपने तमाम वज़रा को बता रहे हैं, वो 22 करोड़ अवाम को बता रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे अमेरिका ने हटवाया है। अब ये बात तो ज़बान ज़द आम है, बच्चे बच्चे को पता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फवाद चौधरी को ना पता हो? लेकिन फवाद चौधरी ने जनाब क्या किया कि आपको पता ही है कि एक डेढ़ दिन पहले या 2 दिन पहले, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, उन्होंने आकर टेलीविज़न पर क्या बयान दिया। क्या वो बच्चे थे? क्या उनको नहीं पता था कि ये बयान मैं क्या दे रहा हूँ? ये बयान भी मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन ज़रा लफ्ज़ बलफ्ज़ सुन लें कि उन्होंने कहा कि हमारे जो मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हुए, इसी वजह से आज हम हुकूमत में नहीं हैं। और जो होस्ट है वो हंस हंस के सवाल पूछ रहा था। और फिर ये वही फवाद चौधरी हैं जो इसी होस्ट को कहते हैं कि ये प्रो हैं, ये एंटी नहीं है, मतलब ये नून लीग के प्रो हैं, नून लीग के हामी हैं। और उसके बावजूद ये उन्हीं के शो में बैठकर उन्हीं को कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब नहीं हुए। जिसके ऊपर होस्ट बाकायदा हंस रहा है, और उसके बाद आपने देखा कि तमाम चैनल्स के ऊपर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, फवाद चौधरी से कोई गलती हुई होगी? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। ज़रा सुनिए क्या कहा फवाद चौधरी ने, फिर मैं उनकी दूसरी और तीसरी जो चवल है ना वो आपको सुनाती हूँ। ऐसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने जानबूझ के वो इमरान खान के बयानिए को रोंद रहे हैं बार बार मशकूक बातें करके, या कि ये उन्होंने इंटेंशनली किया है, अनइंटेंशनली किया है, इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे, ये आपने मुझे बताना है। अब दूसरे नंबर पे ज़रा सुनिएगा कि जैसे ही ये बयानिया उन्होंने दिया तो उसके बाद लाहौर के जलसे में वो आकर कहते हैं, इमरान खान को फंसवाने वाली बात है, वो सबके सामने खड़े होकर कहते हैं तेरा बाप भी देगा आज़ादी। अब मुझे बताएं, ये जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ये जो पार्टीज़ आपस में मिल गई हैं जिनकी हुकूमत है उनकी वजह से लगाया जा रहा है, या कि ख़ास एक पैराए में मैसेज दिया जा रहा है? बाद में जब इमरान खान फंसेंगे, जो कि वो खुद कह रहे हैं अपने जलसों में कि आने वाले दिनों में मुझ पर बहुत बड़े केसेस आने वाले हैं। आपको पता है कि 2014 से उनका जो केस है फॉरेन फंडिंग का वो चल रहा है, और आपको पता है कि वो कितना ख़तरनाक केस है।
کیونکہ اگر وہ کیس ختم ہونا ہوتا تو وہ عمران خان کی موجودہ 4 سالہ گورنمنٹ میں ختم ہو جاتا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ اب عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں اس کیس کے بدلے میں سزا سنائی جائے گی، اور ادھر یہاں پر یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ تو مجھے بتاؤ یہ کس کو کہہ رہے ہیں تاکہ یہ دوسرے اداروں کو مشتعل کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ کس طرح کے خان صاحب کے دوست ہیں جو خود وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تاکہ کسی نے نہیں بھی بدلہ لینا تو وہ بھی بدلہ لے؟ یعنی اداروں کو، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ اداروں کو للکار رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ان کو روکنا چاہیے، ان کی زبانیں بند کروانی چاہیے اور اپنا بیانیہ خود دینا چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں جب عمران خان صاحب پھنسیں گے تو یہی ان کے وزراء ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ مجھ سے شرط لگا لیں۔ اچھا پھر چلتے ہیں جی تیسری بات کی طرف۔ یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ سابق وزیر اطلاعات ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پی ٹی وی کے ایم ڈی کو ہٹا کر اپنے سالے کو وہاں لگوا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو اپنا ایک بیانیہ ہے کہ ہم کبھی اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو اوبلائج نہیں کرتے، ہم میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری نے کیا کیا، انہوں نے نہ صرف اپنے سالے کو وہاں لگوایا جن کا نام عامر منظور ہے، بلکہ انہوں نے ان کی سیلری کتنی رکھوا دی جناب، 22 لاکھ روپے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں پرائم منسٹر کی تنخواہ 7-8 لاکھ روپے ہو، ابھی آپ نے خبر نہیں سنی کہ جس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ 8 لاکھ روپے ان کی تنخواہ لگی، اور انہوں نے اس سے کہا ہے کہ جی مجھے تنخواہ مت دی جائے، میری تنخواہ جو ہے وہ ڈونیشن میں دے دی جائے سوات کڈنی سینٹر میں۔ اور یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ 22 لاکھ روپیہ اپنے ہی سالے کو دلوا رہے ہیں، اور اب پھنسے گا کون؟ پھنسے گی تو پارٹی۔ خیر بہرحال یہ تھی جی آج تینوں باتیں فواد چودھری کی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے، خاتون اول بشرا بی بی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بہت عرصے سے، اگر آپ کو یہ بات میری سن کے بڑی اچنبے والی لگ رہی ہے نا تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ سن 2018 سے لے کر اب تک میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے درمیان اپنی خاتون اول کو لے کر بہت سی دوریاں آ چکی ہیں، لیکن آپ کو میں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ رپورٹ دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہا ہے میڈیا خاتون اول اور عمران خان صاحب کی علیحدگی کو لے کر۔ یہ جو کلپ ہے 2018 یا 19 کا ہے، آپ ذرا دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ علیحدگی کس طرح سے ہو چکی ہے۔ عمران خان اور بشرا کی شادی افواہوں کی زد میں آ گئی۔ عمران خان کے تیسرے جیون بندھن پر بھی علیحدگی کے بادل چھانے لگے۔ نجی اخبار کے مطابق چیئرمین عمران خان اور اہلیہ بشرا بانیکا کے تعلقات شادی کے آغاز میں ہی سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ بشرا بانیکا اپنے خاوند سے ناراض ہو کر بلی گالا چھوڑ کر میکے جا چکی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بشرا بانیکا کو میکے میں 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے دونوں میں ناراضگی کی وجہ بشرا بانیکا کے سابق شوہر سے ایک بیٹے کی بنی گالا آمد وجہ بنی۔ وافقان حال بتاتے ہیں کہ بشرا بانیکا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے نے جب بنی گالا میں قیام کیا تو دونوں میں فاصلے پیدا ہو گئے۔ حیرت کی بات ایک اور بھی سننے میں آئی ہے کہ بشرا بانیکا کے ناپسندیدہ کتوں کی بھی بنی گالا میں واپسی ہو چکی ہے۔ کیا بنی گالا کی مکین بشرا بانیکا کے جانے سے واقعی مطمئن ہے؟ کیا یہ کتے بشرا بیگم کی غیر موجودگی میں وقتی طور پر لائے گئے ہیں یا مستقل؟ کیونکہ اگر کتے پکے بنی گالا لائے گئے ہیں تو صورتحال یقیناً غمگین ہے۔ جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے ہی آستین کے سانپ تھے نا، وہ باہر یہ خبریں میڈیا کو دیتے تھے، کیونکہ میڈیا کو تو خواب نہیں آنی تھی۔ پھر اس کے بعد نہ صرف ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں آئیں، پھر آپ کو تو میں نے صرف ایک نیوز چینل کی سنائی ہے، تقریباً آلموسٹ یہ تمام نیوز چینلز پہ خبر آئی تھی آج سے 2-3 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد ندیم ملک نے بھی یہ خبر دی تھی، پھر اس کے بعد یہ تمام نیوز پیپرز میں بھی خبر آئی تھی، اور اس خبر کی تردید جو ہے وہ کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی شہباز گل نے۔ اچھا انفارچونیٹلی اس خبر کی تردید جو ہے وہ آنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی مسز کی طرف سے، یعنی خاتون اول کی طرف سے، لیکن اس کی تردید کی تھی شہباز گل نے۔ اب بشرا بی بی کے کچھ پیپرز جو ہیں وہ لیک ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کیونکہ ان کی گورنمنٹ نہیں رہی ہے تو ان کے خلاف آئے روز اب کوئی نہ کوئی ایویڈنسز آئیں گے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی کے یہ کاغذات جو ہیں نا لیک ہو گئے ہیں، جس پہ ان کا آئی ڈی کارڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارا جو ایڈیٹر ہے وہ اس کو بلر کر دے، آئی ڈی کارڈ کو بلر کر دے، ان کے فون نمبر کو بھی بلر کر دے، لیکن میں آپ کو ڈیٹیلز دکھانا چاہتی ہوں ثبوت کے طور پہ، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ اب جناب ہوا کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف بی آر کے کاغذات ہیں۔
جب بھی کوئی انسان کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں رقم کی ترسیل ہو رہی ہوتی ہے، آمد ہو رہی ہوتی ہے، یا یعنی ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو اس کو ایف بی آر میں اپنی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور ایف بی آر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میرا کیا خاندان ہے، میرا کون سا شوہر ہے، میرے بچے کتنے ہیں، میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، میرے پیسے کہاں کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور سے اس پیپر کو دیکھیں. میں یہاں سے آپ کو، میں نے یہ ساری چیزیں لکھ کے رکھی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، کہ 12 جولائی 2021 کو ایف بی آر میں اس کو رجسٹریشن کرائی بشرا مانیکا صاحبہ نے، بشرا بی بی صاحبہ نے. مانیکا کیوں کہہ رہی ہوں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، میرے منہ پہ کیوں یہ لفظ چڑھا ہوا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو نکاح ہوا تھا بشرا بی بی کے ساتھ، وہ ہوا تھا 18 تاریخ کو، دوسرا مہینہ تھا، اور سن 2018 تھا. جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے نیوز چینل کا، وہ جو بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی ناراضی کی جو ریزنز آنا شروع ہو گئی تھیں، وہ سن 2018 کے لاسٹ میں آنا شروع ہو گئی تھیں. یعنی 18 تاریخ تھی، دوسرا مہینہ تھا، یعنی فیب کا منتھ تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا، اور اسی سال کے آخر میں جا کر ان کی ناراضگیاں شروع ہو چکی تھیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے بارے میں تقریباً 1 سال پہلے ایک خبر آئی تھی، اور وہ بھی نیوز چینلز پہ آئی تھی، تمام نیوز پیپرز میں آئی تھی، کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ناراض ہو کر بنی گالا سے جا چکی ہیں اور وہ فرح بی بی کے گھر میں رہ رہی ہیں. پہلی بار فرح بی بی کا نام، جو فرح خان ہے یا فرح گجر ہیں، جو ان کے شوہر گجر ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک سے مفرور ہیں، تو فرح بی بی کا نام پہلی بار لوگوں نے اس وقت سنا تھا جب انہوں نے بشرا بی بی کی خبر پڑھی تھی. اب بشرا بی بی کے گھر وہ جا چکی تھی ناراض ہو کر، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 12 جولائی 2021 کو ایف بی آر میں اپنے پیپرز رجسٹر کروائے تھے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک نیا کاروبار کھول رہی ہیں. حالانکہ وہ کوئی جاب بھی نہیں کرتی ہیں بشرا بی بی، آپ کو پتہ ہے خاتون اول کوئی جاب نہیں کرتی ہیں. تو انہوں نے جناب اپنے جو پیپرز دکھائے، اس پیپرز میں انہوں نے بتایا کہ وہ کاروبار کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کا آگے آئی ڈی کارڈ نمبر، ان کا فون نمبر مینشنڈ ہے. لیکن وہاں پر 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی چونک جائیں گے. ان پیپرز کے اندر آپ غور سے دیکھیں کہ وہاں پر ان کے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے خاور فرید مانیکا. اب یہاں پر ایک بات ذرا غور کریں، پھر میں دوسرے پوائنٹ پہ آتی ہوں، کہ ایک عورت جو کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے شوہر سے طلاق لے چکی ہو اور وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں ہو، تو وہ اپنے کاغذات میں، جو کہ ایک نیا بزنس وہ شروع کر رہی ہے سن 2021 میں، جب کہ وہ اپنے جو دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ جب اس نے شادی کی ہے تو تب تھا 18 فروری سن 2018. تو 18 کے بعد بھی 19 20 21، یعنی کہ اس کی شادی کو، نئی شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں، اور وہ خاتون جو ہے وہ اپنے کاغذات میں اپنے شوہر کا نام جو ہے وہ پھر سے خاور فرید مانیکا لکھ رہی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو رپورٹس آ رہی تھیں، جو نیوز چینلز کی خبریں آ رہی تھیں، جو اخبارات کی خبریں آ رہی تھیں، وہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں؟ اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں نے صرف آپ کو پوائنٹس بتانے ہیں اور دکھانے ہیں ثبوت کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات کو چینج نہیں کرواتے، یا فرض کر لیں کہ خاتون اول نے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ڈیٹیلز چینج نہیں کروائی ہوں گی، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کو کتنی لمبی لمبی لائنز میں لگنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کا اپنا شوہر پرائم منسٹر ہو، جب آپ کے ایک فون کال پہ آپ نادرا کی رجسٹریشن آفس میں جا کر کچھ بھی چینج کروا سکتے ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ بشرا بی بی کیوں اپنے شوہر کا نام لکھوائیں گی سن 2021 میں آ کے، جبکہ ان کی شادی 2018 میں ہو چکی ہے. وہ اپنے پچھلے شوہر سے طلاق لے چکی ہیں، دوسرے شوہر سے شادی کر چکی ہیں، وہ ان کی زوجیت میں ہیں، لیکن وہ اپنا نیا کاروبار شروع کر رہی ہیں، اور نئے کاروبار میں وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کا نام دے رہی ہیں. اس سے یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر جب ان کی ناراضی کی خبریں آئی تھی کہ وہ فرح خان کے گھر پہ لاہور میں رہ رہی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جو ہے رجوع کر چکی ہیں، ان کے پاس جا چکی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ انہی کاغذات میں جس میں بشرا بی بی نے، خاتون اول نے اپنا کاروبار شو کیا ہے، وہاں پر وہ اپنے گھر کا ایڈریس کیا دے رہی ہیں. ایڈریس لکھا ہوا ہے 68/L گلبرگ 3. اور اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کورسپونڈنٹ نے، اور جو مختلف جگہوں سے ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، جو حساس انفارمیشن آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے وہ ایک تو بنی گالا میں ہے، اور دوسرا لاہور کے اندر جو ان کا گھر ہے وہ ہے زمان پارک میں.
تو بشرا بیبی نے یہاں پر جو ایڈریس دیا ہے وہ کس کا دیا ہے؟ جب ہم لوگوں نے پتہ کروایا تو اس کے بارے میں 3 مختلف باتیں ہمیں پتہ چلیں. 3 مختلف باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں اور وہ بھی پھر میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. نمبر 1 ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے گلبرگ کا، یہ اسی فرح خان کا گھر ہے جو کہ اس وقت ملک سے مفرور ہے، اور یہ وہی فرح خان ہے جنہوں نے کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے بشرا بیوی کو مشورہ دیا تھا کہ تم خان صاحب کو چھوڑ کے اب میرے ساتھ کاروبار کرو، اور یہ لوگ پارٹنرشپ پہ کاروبار کر رہے تھے. آنے والے دنوں میں جب یہ کیسز سامنے آئیں گے اور کھلیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو میں ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ کروں گی ایمانداری سے، جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا میرا فرض ہے آپ کو بتانا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ گھر اسی فرح خان کا ہے، کیونکہ اگر بشرا بیوی کو اپنے والدین کے پاس جانا ہوتا یا اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہوتا تو وہ اپنے آبائی علاقے میں واپس جاتی. اگر ان کو خاور مانیکا کے پاس جانا ہوتا تو وہ پھر ان کے آبائی علاقے میں جاتی ہیں یا اپنے اس پہلے والے گھر میں وہ جاتی. اور اگر ان کو عمران خان صاحب کے پاس آنا ہوتا تو پھر وہ زمان پارک والے گھر میں آتی. یہ جو گھر کا ایڈریس انہوں نے دیا ہے یہ وہ دیا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو بشرا بیوی ہیں انہوں نے دوبارہ سے رجوع کیا ہے اپنے ایکس ہسبینڈ یعنی کہ خاور مانیکا کے ساتھ، تو وہ نہیں چاہتی تھی بشرا بیوی کہ جب تک عمران خان کا اقتدار رہے تب تک کوئی بات باہر نکلے، اسی لیے انہوں نے ان کو لاہور میں یہ گھر لے کر دیا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہیں. اچھا، یہ ہو گئی 2 باتیں جس میں نے آپ کو ایک تو ان کا ایڈریس بھی دکھا دیا ہے، دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو ان کے نکاح کی ڈیٹ بھی بتا دیا، اور میں نے آپ کو 2021 کا ڈیٹا دکھایا ہے جو FBR کے پاس ابھی بھی موجود ہے جس میں ان کے شوہر خاور مانیکا ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کے لیے ایک ایک دن جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا. کیوں ہوتا جائے گا؟ اس لیے ہوتا جائے گا کیونکہ اب عمران خان صاحب کے اوپر ظاہری بات ہے کیسز بنیں گے. یہ تو ایک روایت ہے کہ جب بھی ایک حکومت ختم ہوتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو جو پہلے والی حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی والی حکومت کے اوپر کیسز بناتی ہے، اور پھر جو آگے آنے والی حکومت ہوتی ہے پھر وہ کیسز بنانا شروع کرتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جتنی دشمنی خان صاحب نے مول لی ہے سب پارٹی سے، اب وہ تو اپنا بدلہ پورا کریں گے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ بار بار جو لاہور جلسہ ہے اس میں شیخ رشید نے یہ بات کی، شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی، بار بار تمام ان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے خود کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی جان کو کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر کیسز بننے والے ہیں. توشہ خانہ کا کیس آلریڈی آپ کے سامنے آ چکا ہے جس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. صرف اور صرف کہا یہ جا رہا ہے شنید ہے کہ ان کو سزا سنائی جانی ہے. اور اسی طرح سے جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں آپ کو بس یہ بتا دوں سیدھا پوائنٹس کہ سن 2014 میں یہ کیس چلنا شروع ہوا تھا. خان صاحب کے اکاؤنٹ میں مختلف ویریس جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے پیسے آ رہے تھے. تب تک کیس نہیں بنا تھا، لیکن جب 2-3 ایسے ممالک سے پیسے آئے تھے جس میں ایک اسرائیل شامل تھا اور ایک انڈیا شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں جب خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو 68 ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں سے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا، خاص طور پہ اسرائیل سے، خاص طور پہ انڈیا سے اور امریکہ سے، یہ کہاں سے آیا؟ آپ جسٹ اس کو جسٹیفائی کر دیں جیسے FBR کرتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی، گھر کہاں سے، تو آپ کے پاس جو رسیدیں ہوتی ہیں آپ دکھا دیتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ ثبوت نہیں تھے جو یہ ان کو دکھا پاتے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کیونکہ 30 ڈیز کا ٹائم ہے تو خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھنے والی ہیں. ایک طرف وہاں سے مشکلات بڑھنے والی ہیں، دوسری طرف یہاں بشرا بی بی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مشکوک بن گیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جو ان کی دوست تھیں، جو ان کی بیسٹ فرینڈ تھی فرح خان، وہ تو ان کو چھوڑ کے باہر بھاگ چکی ہیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں اور جو چیزیں تھیں وہ مبینہ طور پہ بیچ کے جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، یہ جو سب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آنے والے دنوں میں یہ کہاں کو اس کی جو کہاں کو اس کا رخ جاتا ہے یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں. تو ابھی فی الحال خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، خان صاحب کے لیے بالکل بھی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور اوپر سے ان کے اپنے ہی وزراء ان کے بارے میں مشکوک بیانات دے کر ان کو پھنسا رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا بیانیہ خود دیں، اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں نا، انہوں نے کل کو اپنی پارٹی بدل لینی ہے اور ساری مشکل خان صاحب کے لیے آ جانی ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.